अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज अपने सिलसिला दौरे कुरान के नवीं नशिस्त हमारी इंशाअल्लाह आज इंशाअल्लाह मुनक़्क़िद हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये रब्बे रहमान का एहसान है कि हमने इस रमज़ानुल मुबारक में अभी तक 8 सिपारों का तर्जुमा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किया है और आज इंशाअल्लाह 9वें पारे का तर्जुमा इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। तरीक़ाकार हमारा वही है कि हम सिर्फ तर्जुमा पढ़ रहे हैं एक सिपारे का रोज़ाना, और इसमें जो सामने टेक्स्ट आ रहा है स्क्रीन पे, इस टेक्स्ट में जो येलो कलर में जो आपको अल्फाज हाईलाइटेड नज़र आते हैं, ये वो अल्फाज हैं जो उर्दू में थोड़े से मुश्किल अल्फाज हैं, तो इनके मायने हमने इनके साथ अंग्रेज़ी ज़बान में यहाँ पर लिख दिए हैं। और जो आपको लाइट ब्लू कलर में हाईलाइटेड जो नज़र आ रहा है टेक्स्ट, ये वो टेक्स्ट है पूरे सिपारे में कि जहाँ पर जो अवामिर और नहीं, यानी कि वो काम जो करने चाहिए या वो काम जिनसे बचना चाहिए या वो वाज़े वो बराह रास्त हिदायत अल्लाह ताला की कि जो हमारे इल्म में रहनी चाहिए और हमें उनको याद रखना चाहिए, उनको हमने हाईलाइट किया है यहाँ पे। तो यही तरीका इंशाअल्लाह हमारा रहेगा कि जिसमें हम इंशाअल्लाह जो है वो इसको इसी तरह चलाएँगे, अल्लाह ने अगर हमें तौफ़ीक दी तो। आज के मुताले के आगाज़ के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा अपने हफ़ीज़ुर रहमान भाई से कि वो आगाज़ करें मुताले का। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी बस्ती में नबी भेजा हो और उस बस्ती के लोगों को पहले तंगी यानी पॉवर्टी, हार्डशिप, पहले तंगी और सख्ती, हारिश में मुब्तला न किया हो। इंटेगल, इस ख्याल से कि शायद वो आजिज़ी पर उतर आए, यानी वो सबमिसिव। फिर हमने उनकी बदहाली को खुशहाली से बदल दिया, यहाँ तक कि वो खूब फले-फूले और कहने लगे कि हमारे असलाफ पर भी एंसेस्टर्स वो कहने लगे कि हमारे असलाफ पर भी अच्छे और बुरे दिन आते ही रहे हैं। आखिरकार हमने उन्हें अचानक पकड़ लिया और उन्हें खबर तक न हुई। अगर बस्तियों के लोग ईमान लाते और तकवा की रविश इख्तियार करते, तो हम उन पर आसमान और ज़मीन से बरकतों के दरवाज़े खोल देते। मगर उन्होंने तो झुठलाया, लिहाज़ा हमने उस बुरी कमाई के हिसाब में उन्हें पकड़ लिया जो वो समेट रहे थे। फिर क्या बस्तियों के लोग अब इस खौफ से बेखौफ हो गए कि हमारी गिरफ्त कभी अचानक उन पर रात के वक़्त ना आ जाए, जबकि वो सोए पड़े हों, या उन्हें इत्मीनान हो गया है कि हमारा मज़बूत हाथ कभी यकायक उन पर दिन के वक़्त ना पड़ेगा, जबकि वो खेल रहे हों। क्या ये लोग अल्लाह की चाल से बेखौफ हैं? स्कीम, क्या ये लोग अल्लाह की चाल यानी स्कीम से बेखौफ हैं? हालांकि अल्लाह की चाल से वही कौम बेखौफ होती है जो तबाह होने वाली है। और क्या उन लोगों को जो साबिक अहले ज़मीन के बाद ज़मीन के वारिस होते हैं, हियर ऑनर, इस अम्र वाकई यानी मैटर ऑफ फैक्ट ने कुछ सबक नहीं दिया कि अगर हम चाहें तो उनके कसूरों पर उन्हें पकड़ सकते हैं, मगर वो सबक आमूज हकायक से तगाफुल बरतते हैं। सबक आमूज यानी लेसन्स, तगाफुल बरतते हैं यानी फीइंग इंटेलिजेंस, केयरलेसनेस, और हम उनके दिलों पर मोहर लगा देते हैं, फिर वो कुछ नहीं सुनते। ये कौमें जिनके किस्से हम तुम्हें सुना रहे हैं, तुम्हारे सामने मिसाल में मौजूद है। उनके रसूल उनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आए,
مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر اس سے وہ ماننے والے نہ تھے۔ دیکھو دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے، ڈینائرز جو انکار کرنے والے۔ دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاس عہد نہ پایا، یعنی fulfilling their promises, keeping their words، کوئی پاس عہد نہ پایا بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا۔ پھر ان قوموں کے بعد جن کا ذکر اوپر کیا گیا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ بس دیکھو کہ ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا، یعنی سیڈیشنس پیپل کرپٹس۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے فرعون، میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں۔ اے فرعون، میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں۔ میرا منصب یعنی مائی پوسٹ رسپانسبلٹی یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں۔ میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے صریح دلیل ماموریت لے کر آیا ہوں، پروف آف اپوائنٹمنٹ۔ لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا، اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور یکا یک وہ ایک جیتا جاگتا اژدہا پائتھون، اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا۔ حفیظ تو اس مائک پر ذرا اپنے قریب کر لیجئے۔ جی آواز میری کلیئر ہے؟ جی اب ٹھیک ہے جی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور یکا یک وہ ایک جیتا جاگتا اژدہا پائتھون تھا، اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا۔ اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا کہ یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، اب کہو کیا کہتے ہو۔ پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے اور تمام شہروں میں ہر کارے بھیج دیجیے، یعنی کوریئرز، ایجنٹس، پوسٹ مینس، ہر کارے بھیج دیجیے کہ ہر ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئے۔ چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا۔ فرعون نے جواب دیا، ہاں، اور تم مقرب بارگاہ ہوگے، یعنی کارٹریئر۔ پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکتے؟ موسیٰ نے جواب دیا، تم ہی پھینکو۔ انہوں نے جو اپنے انچر پھینکے، انچر میجیکل اور مسٹیکل ورڈز اینڈ لیٹرز پھینکے تو نگاہوں کو مسحور، یعنی انچانٹیڈ، کیپٹیو بائی میجک، نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوف زدہ کر دیا اور بڑا ہی زبردست جادو بنا لائے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اشارہ کی کہ پھینک اپنا عصا۔ اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں وہ ان کے اس جھوٹے طلسم کو نگلتا چلا گیا۔ سویلو۔ جزاک اللہ خیر حفیظ الرحمان بھائی، جزاک اللہ خیر۔ جی حامد قیوم بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا۔
فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلہ میں مغلوب ہوئے. مغلوب کا مطلب ہے سبڈیوڈ، ڈیفیٹڈ، اور فتح مند ہونے کی بجائے الٹے ذلیل ہو گئے. اور جادوگروں کا حال یہ ہوا کہ گویا کسی چیز نے اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیا. کہنے لگے ہم نے مان لیا رب العالمین کو، اس رب کو جسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام مانتے ہیں. فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لائے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا. یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی. خفیہ سازش کا مطلب سیکرٹ پلاٹ، جو تم لوگوں نے اس دارالسلطنت میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو. اچھا تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے. میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا. سولی کا مطلب گیلوس. انہوں نے جواب دیا بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے. تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے انہیں مان لیا. اے رب ہم پر صبر کا فیضان کر. اور فیضان کا مطلب ہے بینیفیشنس. اے رب ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں. آمین. فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا کیا تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھیں؟ فرعون نے جواب دیا میں ان کے بیٹوں کو قتل کراؤں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا. ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کریں. اس کی قوم کے لوگوں نے کہا تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے. ستائے کا مطلب ہے ایگریوڈ، اوپریسڈ، اور اب تیرے آنے پر بھی ستائے جا رہے ہیں. اس نے جواب دیا قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط کا مطلب ہے فیمن اور پیداوار کی کمی میں مبتلا. پیداوار کی کمی ہے ڈیتھ کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید ان کو ہوش آئے. مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے کہ ہم اسی کے مستحق ہیں، اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فعل بد ٹھہراتے. فعل بد کا مطلب ہے ایول ڈیڈ. حالانکہ در حقیقت ان کی فعل بد تو اللہ کے پاس تھی مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں. آخر کار ہم نے ان پر طوفان بھیجا. ٹڈی کہتے ہیں سوارم آف لوکسٹ. یہ ٹڈی دل ہے پورا، ٹھیک ہے نا. ٹڈی دل جو ہے اس کو وہ سوارم ہوگا، ٹڈی دل. ٹڈی دل چھوڑے، سرسریاں پھیلائیں. سرسریاں ہیں انسیکٹس بریڈ ان گرین. ویول مینڈک نکالے، مینڈک کہتے فراگز، اور خون برسایا. یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے. جب کبھی ان پر بلا نازل ہو جاتی تو کہتے اے موسیٰ علیہ السلام تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر. اگر اب کہ تو ہم پر سے یہ بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے. ٹلوا دے کا مطلب withdraw، remove. اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے. مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے جس کو وہ بہرحال پہنچنے والے تھے
ہٹا لیتے تو وہ یک لخت اپنے عہد سے پھر جاتے۔ تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے۔ اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا۔ اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے۔ جزاک اللہ خیر حامد قیوم بھائی۔ جی سجاد بھائی، سجاد حیدر بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میوٹ ہو گئے ہیں سجاد بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا، پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی۔ کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے۔ یہ لوگ جس طریقہ کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی۔ اور اللہ فرماتا ہے، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی، جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا۔ اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پورے 40 دن ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا۔ جانشینی کا مطلب ایکسیڈنٹ، اور ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا۔ جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی کہ اے رب، مجھے یا رائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ یا رائے نظر کا مطلب courage to see۔ فرمایا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے۔ چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو بولا، پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلا ایمان لانے والا میں ہوں۔ فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا کہ میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو۔ بس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے اور شکر بجا لا۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی۔ تختیوں کا مطلب ٹیبلٹ۔ اور اس سے کہا، ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں۔ مفہوم کا مطلب کنوٹیشن یا سینس۔ ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں، اور خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے،
اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کر دی۔ ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو۔ کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں؟ مطلب ایز یو سو سو شل یو ریپ۔ موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنایا۔ پتلا مینس زیور ہیں یہ جی، جیولریز۔ جیولریز، جس یہ زیوروں کا مطلب جیولری، اور پتلا اس کا مطلب ماڈل آئیڈل، جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے نہ کسی معاملہ میں ان کی رہنمائی کرتا ہے، مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا۔ معبود کا مطلب گاڈ، اور وہ سخت ظالم تھے۔ پھر جب ان کی فریب خوردگی کا طلسم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں، تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ جزاک اللہ خیر سجاد بھائی، جزاک اللہ خیر۔ شاہد محمود بھائی۔ ادھر سے موسیٰ علیہ السلام غصے اور رنج میں بڑا ہوا اپنے قوم کی طرف پلٹا۔ آتے ہی اس نے کہا، بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد۔ ریپریزنٹیشن ڈپٹی، کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے اور تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا؟ ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا، انکروچ اپون بائی فورس، اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے۔ پس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے نہ شامل کر۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے۔ جھوٹ کرنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس توبہ اور ایمان کے بعد تیرا رب درگزر اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لیں جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور اس نے اپنے قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں۔ جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے سرکار، آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے۔ کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعہ سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں۔ ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں، پس ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ سب سے بڑھ کر معاف کرنے والے ہیں، اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجئے اور آخرت کی بھی، ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا۔ جواب میں ارشاد ہوا، سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے۔ بس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر، نبی امی، لٹریٹ ان لٹریٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے
اختیار کریں، جس کا ذکر انہیں اپنے ہاتھوں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان میں سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے، ٹائز ناٹس جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے، گرپ فرم گراسپ۔ لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے۔ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر، جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، وہ پیروی اختیار کرو، اس کی امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے۔ جزاک اللہ خیر شاہد بھائی۔ جی ڈاکٹر سہیل اعظم۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایات کرتا اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا، اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو۔ چنانچہ اس چٹان سے یک 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی۔ متعین، چوز یا سلیکٹ۔ ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا۔ من و سلوہ، fine frost like substance showered from the skies۔ یہ من تھا، ٹھیک ہے نا، من کی ڈیفینیشن یہ تھی، یہ آسمان سے گرتے تھے ذرات، اور سلوہ پڑھ لیے۔ اور سلوہ was a kind of bird, a quill، یعنی بٹیر جسے کہتے ہیں۔ people used to catch it and turn it into roasted meat۔ یہ من و سلوہ ہے۔ کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں، مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا، بلکہ آپ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو۔ حسب منشا اکارڈنگ ٹو وش یا ڈیزائر۔ اور ہتتن کہتے جاؤ اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو جاؤ، ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے۔ جی، ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے اور نیک رویے رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے۔ مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے، انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی۔ انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت یعنی ہفتہ، یہ سبت ہے جی، یہ آپ نے پہلے کئی دفعہ یوم سبت کا تذکرہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں ترجمے میں، اب یہ اس کا تفصیلی واقعہ آ رہا ہے یہاں پہ، ذرا اس پہ توجہ کیجیے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی، وہاں کے لوگ سبت یعنی ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں سبت ہی کے دن ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھیں، اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھی۔
یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے، اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگیں۔ آخر کار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھیں، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کے لیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا کہ بندر ہو جاؤ ذلیل و خوار۔ ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ کے لیے یہاں رکیے گا۔ یہ جو سبت کا واقعہ یہاں پر ہمارے سامنے آیا ہے، 3 گروہوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، یعنی ایک وہ جو بدکاریوں میں برائیوں میں مبتلا تھے، دوسرے وہ جو برائیوں میں مبتلا نہیں تھے لیکن خاموش تھے، اس کو برداشت کر رہے تھے، اور تیسرے وہ جو روکنے کی کوشش کر رہے تھے برائیوں کو۔ تو جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ لوگ جو برائیوں میں مبتلا تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا، اور وہ لوگ جو برائیوں میں مبتلا نہیں تھے لیکن خاموش تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کا، ان کو بندر تو نہیں بنایا لیکن عذاب کا شکار کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو، اور بچائے صرف وہ لوگ گئے جو کہ برائیوں سے روکنے کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ جی ڈاکٹر صاحب کنٹینیو کیجیے گا۔ اور یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے۔ یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے، اور یقیناً وہ درگزر اور رحم سے بھی کام لینے والا ہے۔ ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا، کچھ لوگ ان میں نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف، اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے کہ شاید یہ پلٹ آئے۔ پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف ہم لوگ کہیں گے سبورسو یا انڈیوٹیفل ناخلف ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیا دنی اگنوبل ورڈ یا لو گریڈ پلیس، دنیا دنی کے فائدے سمیٹتے رہے اور کہہ دیتے ہیں کہ توقع ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہی متاع دنیا یعنی ورلڈلی بینیفٹ اور وہی متاع دنیا سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اسے لے لیتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا ہے کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے۔ آخرت کی قیامگاہ تو خدا ترس لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جب کہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا کہ گویا وہ چھتری ہے، اور گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آ پڑے گا، اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچے رہو گے۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب۔ اس کے بعد رفیق بھائی۔
قبل اس کے رفیق بھائی آغاز کریں، میں یہ بتا دوں کہ یہاں پر بہت ہی یہ والی جو آیت آنے والی ہے یہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب کریم نے یہاں پہ بتایا ہے کہ دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کو، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو آخری انسان دنیا میں آئے گا، سب کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر لیا تھا۔ پشت سے نکالنے کا مطلب ہے کہ جتنے بھی انسان پیدا ہونے والے تھے اللہ تعالیٰ نے آدم کی پشت سے ان کو نکال لیا تھا، مجھے اور آپ کو سب کو، اور ان سے وعدہ لیا تھا۔ اس کا تذکرہ پہلے آئے گا، اس کے بعد آگے چلے گی انشاءاللہ۔ جی رفیق بھائی کنٹینیو کیجیے گا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تمہارے باپ دادا نے پہلے ہی کی تھی، ہم سے پہلے ہی کی تھی، اور ہم بعد وہ ان کی نسل سے پیدا ہوئے۔ پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا ہے؟ دیکھو، اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں۔ میری آواز صحیح آ رہی ہے آج؟ جی اب بہتر ہے۔ جی جی۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا، مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا۔ آخرکار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیاتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا۔ لہذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تبھی زبان لٹکائے رہے، اور اسے چھوڑ دو تبھی زبان لٹکائے رہے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو، شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں۔ بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اور وہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے۔ جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پاتا ہے، اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام و نامراد ہو کر رہتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا۔ ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں۔ جی یہ دل و دماغ ان کے پاس دل و دماغ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے جنوں اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا۔ ان کے پاس دل، میرے پاس ٹھیک ہے قرآن میں دل ہے، بس لکھا جی ٹھیک ہے دل لکھا۔ ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں۔ وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر، ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے ہیں۔ اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو ان کے نام رکھنے میں راستی سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں ان کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے۔ ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے تو انہیں ہم بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ میں ان کو ڈیل دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں ان کے رفیق پر جنوں کا کوئی اثر ہے؟ وہ تو ایک خبردار ہے
جو برا انجام سامنے آنے سے پہلے صاف صاف متنبع کر رہا ہے۔ کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا، اور کسی چیز کو بھی جو خدا نے پیدا کیا ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ لگا ہو؟ پھر آخر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ مان لیں؟ جس کو اللہ نے رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں ہے، اور اللہ انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑے دیتا ہے۔ جزاک اللہ خیر رفیع بھائی، جزاک اللہ خیر۔ سید سعد حسین بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہو؟ کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا۔ آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا، وہ تم پر اچانک آ جائے گا۔ یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو۔ کہو اس کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی ہے جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک خفیف سا حمل رہ گیا جسے لیے وہ چلتی پھرتی ہے۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے، مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح و سالم بچہ دے دیا تو اس کی بخشش و عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے۔ اللہ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ اپنی مدد ہی پر قادر ہیں۔ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں۔ تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہی رہے۔ تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو۔ ان سے دعائیں مانگ دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں۔ کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ میرا حامی و ناصر وہ خدا ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے۔ بخلاف اس کے تم جنہیں خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد ہی کرنے کے قابل ہیں، بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے۔ بظاہر تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، مگر فی الواقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نرمی و درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔
حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ رہے ان کے یعنی شیاطین کے بھائی بند تو وہ انہیں ان کی کج روی میں کھینچے لیے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ جزاک اللہ خیر ساجد بھائی، جزاک اللہ خیر۔ عرفان انجم بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی یعنی معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ انتخاب کر لی۔ ان سے کہو میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے۔ یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کریں۔ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ۔ زاری مینز ویپنگ ٹیئرز، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ۔ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت کیئرلیس فارگیٹفل۔ جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں، تقرب مینز کلوزنس، پراکسیمیٹی، وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ سورہ انفال شروع ہو رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں۔ یہاں پر عرفان بھائی یہ انفال کی ڈیفینیشن پڑھ دیجئے، یہ بلو میں آپ کے سامنے آ رہی ہے، پوری ڈیفینیشن پڑھ لیں۔ انفال جمع ہے نفل کی۔ عربی زبان میں نفل اس چیز کو کہتے ہیں جو واجب یا حق سے زائد ہو۔ جب یہ تابع کی طرف سے ہو تو اس سے مراد وہ رضاکارانہ خدمت ہوتی ہے جو ایک بندہ اپنے آقا کے لیے فرض سے بڑھ کر اپنی خوشی سے بجا لاتا ہے، جیسے نفل نماز۔ اور یہ جب مطبوع کی طرف سے ہو تو اس سے مراد وہ عطیہ و انعام ہوتا ہے جو آقا اپنے بندے کو اس کے حق سے زائد دیتا ہے۔ یہاں انفال کا لفظ ان اموال غنیمت کے لیے استعمال ہوا ہے جو جنگ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھ آئے تھے، اور ان کو انفال قرار دینے کا مطلب یہ بات مسلمانوں کے ذہن نشین کرنا ہے کہ یہ تمہاری کمائی نہیں ہے بلکہ اللہ کا فضل و انعام ہے جو اس نے تمہیں بخشا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات درست کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں۔ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں میں درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے۔ مال غنیمت مینس بوٹی، spoil taken from enemy in war۔ اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسی اس وقت پیش آئی تھی جبکہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا، اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ ناگوار تھا، وہ اس کے حق کے معاملے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے۔ درحال مینز ہاؤ ایور، وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں کے
आंखों देखते मौत की तरफ हाँके जा रहे हैं। हाँके जाना मतलब टुवर्ड्स कॉर्नरिंग। कॉर्नरिंग। जी। याद करो वो मौका जब अल्लाह तुमसे वादा कर रहा था कि दोनों ग्रोहों में से एक तुम्हें मिल जाएगा। तुम चाहते थे कि कमजोर ग्रोह तुम्हें मिले, मगर अल्लाह का इरादा ये था कि अपने इरशादात से हक को हक कर दिखाए और काफिरों की जड़ काट दे, ताकि हक हक होकर रहे और बातिल बातिल होकर रह जाए, वहाँ मुजरिमों को ये कितना ही नागवार हो। और वो मौका जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे, जवाब में इसने फरमाया कि मैं तुम्हारी मदद के लिए पे दर पे 1000 फरिश्ते भेज रहा हूँ। ये बात अल्लाह ने तुम्हें सिर्फ इसलिए बता दी थी कि तुम्हें खुशखबरी हो और तुम्हारे दिल इससे मुतमईन हो जाए, वरना मदद तो जब भी होती है अल्लाह ही की तरफ से होती है। यकीनन अल्लाह ज़बरदस्त वदाना है। और वो वक्त जब अल्लाह अपनी तरफ से गनूदगी की शक्ल में तुम पर इत्मीनान व बेखौफी की कैफियत तारी कर रहा था। गनूदगी मीन्स ड्राउजीनेस। और आसमान से तुम्हारे ऊपर पानी बरसा रहा था ताकि तुम्हें पाक करे और तुमसे शैतान की डाली हुई निजासत दूर करे और तुम्हारी हिम्मत बंधाए, इसके ज़रिए से तुम्हारे कदम जमा दे। जज़ाकल्लाह खैर इरफान भाई, जज़ाकल्लाह खैर। के बाद आलमगीर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और वो वक्त जब कि तुम्हारा रब फरिश्तों को इशारा कर रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अहले ईमान को साबित कदम रखो। मैं अभी इन काफिरों के दिलों में रोब डाले देता हूँ। रोब मीन्स टेरर, हॉरर। बस तुम उन लोगों की गर्दनों पर ज़रब और जोड़ जोड़ पर चोट लगाओ, जॉइंट्स, इसलिए कि उन लोगों ने अल्लाह और इसके रसूल का मुकाबला किया, और जो अल्लाह और इसके रसूल का मुकाबला करे अल्लाह इसके लिए निहायत सख्त गिर है। यह है तुम लोगों की सजा, अब इसका मजा चखो। और तुम्हें मालूम हो कि हक का इनकार करने वालों के लिए दोज़ख का अजाब है। ए लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम एक लश्कर की सूरत में कुफ्फार से दो चार हो तो उनके मुकाबले में पीठ न फेरो, डिट्रीट। जिसने ऐसे मौके पर पीठ फेरी इल्ला ये कि जंगी चाल के तौर पर ऐसा करे या किसी दूसरी फौज से जा मिलने के लिए, तो वो अल्लाह के गजब में घिर जाएगा। उसका ठिकाना जहन्नुम होगा और वो बहुत बुरी जाए बाज़गश्त है। हकीकत ये है तुमने इन्हें कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ने इनको कत्ल किया। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तूने नहीं फेंका बल्कि अल्लाह ने फेंका। और मोमिनों के हाथ जो उस काम में इस्तेमाल किए गए तो ये इसलिए था कि अल्लाह मोमिनों को एक बेहतरीन आजमाइश से कामयाबी के साथ गुजार दे। यकीनन अल्लाह सुनने और जानने वाला है। ये मामला तो तुम्हारे साथ है और काफिरों के साथ मामला ये है कि अल्लाह उनकी चालों को कमजोर करने वाला है। इन काफिरों से कह दो, अगर तुम फैसला चाहते थे तो लो, फैसला तुम्हारे सामने आ गया, अब बाज आ जाओ, तुम्हारे ही लिए बेहतर है। बाज मीन्स रिफ्रेन, वरना फिर पलट कर उसी हिमाकत का इयादा करोगे। हिमाकत मीन्स स्टूपिडिटी, इयादा मीन्स रिपीट, इयादा करोगे तो हम भी इसी सजा का इयादा करेंगे। और तुम्हारी जमीयत हुआ वो कितनी ही ज्यादा हो, तुम्हारे कुछ काम ना आ सकेगी। अल्लाह मोमिनों के साथ है। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो और हुक्म सुनने के बाद इससे सरताबी ना करो, डिसओबे। उन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्होंने कहा कि हमने सुना, हालांकि वो नहीं सुनते। यकीनन खुदा के नजदीक बदतरीन किस्म के जानवर वो बहरे गूंगे लोग हैं जो अकल से काम नहीं लेते। अगर अल्लाह को मालूम होता
کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن بھلائی کے بغیر۔ اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، انٹروین، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت، فتنے مینس پنشمنٹ، ٹربل، شامت کا مطلب جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، اور جان رکھو اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کی، شیلٹر، پرووائڈ۔ جی، جائے پناہ شیلٹر ہوتی ہے، مہیا کرنا، پرووائڈ کرنا۔ جی، پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ خیانت مینس ڈس آنیسٹی۔ اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہیں، اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ جزاک اللہ خیر عالمگیر بھائی۔ آگے طارق سعید بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب طارق بھائی پچھلا پیراگراف باقی ہے۔ اے لوگ رہے تھے کہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں۔ طارق بھائی پچھلے پیراگراف سے پڑھیے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ جی بسم اللہ الرحمن، آ رہی آواز؟ جی آ رہی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب کہ منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے۔ طارق بھائی ایک منٹ، کہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کریں۔ ہاں آپ پچھلے پیراگراف سے پڑھیں، پچھلے پیراگراف سے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، وہاں سے اسٹارٹ کیجیے۔ یہ آواز نہیں آ رہی ہے۔ ہاں میری آواز آ رہی ہے؟ طارق بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ طارق بھائی جی اب آ رہی ہے۔ جی پچھلے پیراگراف سے پڑھیے گا۔ اب آ رہی ہے آواز میری؟ جی آپ کی آواز بالکل کلیئر ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، وہاں سے شروعات کریں آپ۔ اچھا ٹھیک ہے، کلیئر۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا۔ کسوٹی بہم، ٹو پرووائڈ دا کرائٹیرین، اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کرے گا اور تمہارے قصور معاف کرے گا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھیں تو کہتے تھے کہ ہاں سن لیا ہم نے، ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں، اولڈ سٹوریز، اور جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں۔ اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ خدایا اگر یہ واقعی حق ہے تیری طرف سے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے درمیان موجود تھا، اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے
کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے. لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہیں. متولی کسٹوڈین، اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقوی ہی ہو سکتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے؟ بس سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں پیٹتے ہیں. بس اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو. جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے وہ اپنے مال خدا کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے، مگر آخر کار یہی کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنیں گی. ریگریٹ کریں گے، گریو کریں گے. پھر وہ مغلوب ہوں گے سبڈیو کانکرڈ. پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کرے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے. پھر اس پلندہ ہیپ پائل، پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے. یہی لوگ اصلی دیوالیے ہیں. اصلی دیوالیے بینکرپٹ، جن کے پاس کچھ نہ ہو، سب کچھ مفلس. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں سے کہو کہ اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس سے درگزر کر لیا جائے گا، لیکن اگر یہ اسی پچھلی روش کا اعادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا وہ سب کو معلوم ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. پھر اگر وہ فتنہ سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین حامی و مددگار ہے. اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے. اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کی مڈ بھیڑ انکاؤنٹر یعنی دونوں فوجوں کی مڈ بھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جزاک اللہ خیر طارق بھائی. الحمدللہ ہم نے آج 9ویں پارے کا ترجمہ مکمل کیا ہے یہاں پر، اور جس طرح سے کل کچھ بھائیوں کی طرف سے یہ تجویز آئی تھی کہ ہمیں اپنی روزانہ کی نشست کو دعا کے ساتھ ہی ختم کرنا چاہیے، خصوصی دعا کے ساتھ، تو انشاءاللہ آج بھی ہم دعا کے ساتھ ہی نشست کا یہاں پر اختتام کریں گے اللہ نے چاہا تو.